जाव्यार, तुम ये शादी कैसे कर सकते हो? मरियम अचानक से दरवाज़ा दहाड़ से खोलते हुए अंदर आई। जाव्यार ने चश्मे की ओर से एक नज़र उसे देखा और रुख पलट लिया। जाव्यार, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो अभी छोटी है। सब घर वाले तो पागल हो गए हैं। तुम तो बेवकूफ़ी मत करो। पूरे 10 साल छोटी है वो तुमसे। और फिर तुम एक बच्चे के बाप हो। तुम्हें नहीं लगता तुम उसके साथ ज्यादती कर रहे हो? मरियम ने उसके दो बदू होते पूछा। जावियार ने अपना चश्मा उतार के एक तरफ रखा और सामने खड़ी अपनी बेस्ट कज़न और दोस्त को देखा, जो इस वक्त इंतहाई बरहम थी। ये बात मेरे बजाय घर वालों को जाकर समझाओ। मेरे पास क्या लेने आई हो? जावियार पहले ही भरा बैठा था, बस मरियम के छेड़ने की देर थी। वाओ, यू आर अमेजिंग जावियार शाह। मीन्स कोई भी बंदूक की नोक पे आपको निगाह के लिए मजबूर कर सकता है। वो तालियां बजा के दाद देने लगी। मरियम, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। प्लीज़ तंग मत करो और जाओ यहाँ से। जावियार ने अपना माथा सहलाया। यार जावेद, समझने की कोशिश करो। वो बच्ची है, सिर्फ 16 साल की। और वो कैसे संभालेगी तुम्हारे बच्चे को, जो सिर्फ 4 माह का है? तुम्हें अगर शादी करनी है तो किसी मेच्योर लड़की से करो, जो बच्चे की परवरिश कर सके, ना कि तुम्हें उसे पालना पड़े। मरियम की बात पे जावियार ने लब भींचे। अच्छा, फिर तुम कर लो निकाह। दे दो उमर को माँ का प्यार। कर सकती हो। जावियार ने लगे हाथों से आजमा लिया तो एक पल को मरियम चुप सी हो गई। उसे यकीन ना आया कि जावियार उसे इस तरह से शादी के लिए प्रपोज करेगा। बोलो, चुप क्यों हो? करोगी एक ऐसे इंसान से शादी जो ऑलरेडी शादीशुदा है? जावियार की बात पे मरियम ने उसे नम आंखों से देखा। तुम जानती हो, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो या बच्चे के बाप हो। इन सब बातों से बलातर तुम ये भी जानते हो मैं अब तक इंतज़ार में, और ये इंतज़ार लाहासिल है मरियम। जावियार ने उसकी बात कर दी। शायद तुम ठीक कह रहे हो, इंतज़ार लाहासिल ही क्यों ना रहे, लेकिन उम्मीद की डोर नहीं टूटी, और ये तब तक नहीं टूटेगी जब तक वो आ नहीं जाता। मरियम के लहजे का यकीन जावियार को चुप करवा गया। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। वो इन्हीं कदमों पे बाहर भागा था। उमर की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहाँ उसका ट्रीटमेंट किया जाने लगा। उस बच्चे का सांस का मसला था और उसको 24 घंटे अपने पास किसी न किसी की ज़रूरत होती। मिसिस जुलेखा बूढ़ी हो चुकी थी। वो एक माँ की तरह पोते की केयर नहीं कर सकती थी, जो सिर्फ 4 माह का था। ऊपर से सादिया, उनकी देवरानी, भी इन दिनों यहाँ नहीं थी। वह अपने मायके गई हुई थी। उनके भाई की बेटी की शादी में तकरीबन वो पूरी फैमिली उधर थी। ऐसे में वो अकेले कैसे संभालती? देखें, अभी उम्र बहुत छोटी है इसकी। ज़्यादा सख्त ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। आप प्लीज़ एहतियात करें। धूल मिट्टी और धुएं से बच्चे को दूर रखें। डॉक्टर अरशद ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के जावियार को थमाई। उसकी डाइट का ख्याल रखें, वक्त पे इसको फीड करवाएं। मैंने दूध चेंज किया है ताकि पता चल सके ये एलर्जी तो नहीं कर रहा, जो कि बच्चे की बुनियादी ज़रूरत है। उम्मीद है ये सूट करेगा। अगर फिर भी मज़ीद कोई खांसी, नज़ला, ज़ुकाम में सांस रुके तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर आएँ। डॉक्टर अरशद ने उमर को जावियार की गोद में दिया, जिसका चेहरा बिल्कुल ही कमला के रह गया था। जावियार का दिल कट सा गया। वो अपनी वालदा के साथ घर आ गया। बेटा, मेरी बात मान लो और हयात को निकाह करके ले आओ। उस बेचारी का भी इस दुनिया में कोई नहीं। अपनी पुप्पी के घर में पल रही है। इस बेचारी को भी डर ठिकाना मिल जाएगा। अम्मी, आप जानती भी हैं उसकी एज कम है, ऐसे में किस तरह वो संभालेगी उमर को? जावियार नीम रजामंद दिखाई दिया तो जुलेखा बेगम के दिल को ढारस मिली। संभाल लेगी? वहाँ अपनी फूफी को पूरा घर संभाला हुआ है उसने, और यहाँ एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मैं सब समझा दूंगी। और कौन सा उसे अकेले संभालना होगा? मैं साथ साथ होंगी ना। चलो, वो जवान है, जो काम मैं नहीं कर सकती वो फुर्ती से कर लेगी। बस तय हो गया, मैं कल ही जाके गफूर भाई से बात करती हूँ और तुम्हारा और हयात के साथ रिश्ता पक्का कर देती हूँ। बल्कि इसी हफ्ते को निकाह कर देती है। कौन सा हमने पूरे खानदान को इकट्ठा करना है? पहली शादी तो है नहीं। उम्र की खातिर लेके आ रहे हैं तो बस सादगी से कर लेंगे। उनकी बातों पे जावियार खामोश ही रहा। उसका सारा ध्यान अपने बेटे की जानिब था, जो गहरी नींद में दादी की गोद में सोया हुआ था। वह माँ के खिलाफ ना जा सका। अगर उसके नसीब में वो 16 साल लड़की ही थी तो वो ही सही। हयात, हयात की बच्ची किधर है? हयात, जो मज़े से गुलबानों की लिपस्टिक अपने होंठों पे लगा रही थी,
ماریا کی آواز پر بری طرح سے بدمزہ ہوتی، فوراً لپسٹک ڈریسنگ پہ رکھتی۔ ہائے اللہ، یہ ہونٹ کیوں رنگے ہیں؟ ماریا نے اسے گہرا سرخ رنگ اپنے ہونٹوں پہ لگائے دیکھا تو حیران رہ گئی، اور پھر ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ تمہیں تو لپسٹک لگانا بھی نہیں آتی ہے یاد، کوئی حال نہیں تمہارا۔ وہ اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ رہنے دے ماریا اپی، مجھے پتہ ہے میں اس معاملے میں بالکل پوہڑ ہوں۔ وہ اپنے دوپٹے سے اپنے لبوں کو پونچھنے لگی۔ چلو ایک مزے کی گڈ نیوز سنو، کل شام کو تمہارا نکاح ہے۔ ماریا کی بات پہ حیات نے اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا بول رہی ہیں؟ زاویہ اور بھائی مان گئے؟ سچ میں؟ حیات کے چہرے سے خوشی پھولیں نہیں سما رہی تھی۔ ہاں فائنلی، لیکن سادگی سے کر رہے ہیں۔ جب تو تم زیادہ نہ سوچنا کہ دلہن بنو گی، سجو گی سنورو گی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ماریا نے اس کے ارمانوں پہ اوس گرا دی۔ آپی کیا میں باقی دلہن ہی بنوں گی؟ شادی پہ تو سبھی لڑکیاں دلہن بنتی ہیں نا، پھر میں کیوں نہیں؟ حیات کے احتجاج پہ مریم کا دل پسیج سا گیا۔ بچے، وہ اپنے بیٹے عمر کی خاطر تمہیں بیاہ کے لے جا رہے ہیں، ان کے ارمان تو اپنی پہلی شادی پہ پورے ہو گئے ہیں، کسی دوسرے کے ارمانوں سے انہیں کیا لگے؟ ماریا کو بھی دکھ تھا، لیکن باپ کے سامنے بولنے کی جرت کسی میں نہیں تھی۔ آپی کیا آپ مجھے تھوڑا سا میک اپ نہیں کرو گی؟ ایسے تو نہیں بیٹھوں گی نا، آخر میرا نکاح ہوگا۔ حیات چہکی، جبکہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ ماریا کو ترس آنے لگا۔ حیات علی شاہ بنت علی شاہ، آپ کا نکاح زاویہ شاہ ول سکندر شاہ سے 10,000 سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ لال گھونگھٹ اوڑھے ہلکے سے میک اپ اور جولری میں نازک سی لڑکی اپنی نئی نئی کمسن جوانی میں بے انتہا دلکش لگ رہی تھی۔ جی قبول ہے، اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے زاویہ کو اپنا مجازی خدا تسلیم کیا۔ مولوی صاحب اس سے قبول ایجاب کے بعد باہر زاویہ سے قبول ایجاب کروا رہے تھے۔ زاویہ شاہ بل سکندر شاہ، آپ کا نکاح حیات علی شاہ بنت علی شاہ کے ساتھ 10,000 سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زاویہ شاہ ول سکندر شاہ کا نکاح ہما شاہ بنت نعمان شاہ سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ماضی کے گزرے لمحات میں وہ پھر سے کھونے لگا تھا۔ سب کچھ وہی تھا، بس منظر تھوڑا سا بدلا تھا، نام بدل کے تھے، کردار وہی تھے۔ جی قبول ہے، زاویہ نے دل پہ پتھر رکھے قبول ہے کہا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ وقت شدت سے یاد آیا جب ہما اس کی زندگی میں بہار بن گئے، لیکن سب کچھ اپنے ساتھ آندھی کی طرح بہا کے لے گئی کہ زاویہ کا عورت پہ سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ عورت سب کچھ ہو سکتی تھی لیکن باوفا نہیں ہو سکتی تھی۔ مبارک ہو، ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ زلیخا بیگم نے بیٹے کو گلے سے لگا کے پیار کیا۔ چھوٹی سی حیات کو بھی سب مبارکباد دے رہے تھے، سلامی بھی دے رہے تھے۔ وہ تو اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی۔ سبھی کی طرف سے آج پہلی اور آخری بار اسے پروٹوکول مل رہا تھا، تو خوش ہونا تو بنتا تھا۔ اور پھر وہ لمحے بھی آگے جب ایک لڑکی کو رخصت ہو کے پیا دے سدھارنا ہوتا ہے۔ اپنی پھپھو کے گلے لگتے وہ روتی۔ اس گھر میں وہ تب آئی جب صرف 5 سال کی تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، تو اس کی پھپھو نے ترس کھا کر اسے رکھ لیا۔ نفرت تو نہیں کرتی تھی اس سے، لیکن شدت سے محبت بھی نہیں تھی۔ میٹرک تک کی پڑھی تھی، آگے پڑھنے کا کوئی خاص شوق بھی نہیں تھا حیات میڈم کو، اس لیے گھرداری میں لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کو سنبھال لیا۔ اس کا یہی سگڑ پن دیکھتے زلیخا بیگم نے اس کی پھپھو شاہدہ سے زاویہ کے رشتے کی بات کی۔ پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گئی، لیکن پھر زلیخا کے سمجھانے پر رضامند ہو گئی۔ بدلے میں زلیخا بیگم نے سونے کے 2 موٹے کنگن بنوا کر دیے، جو بھی راز ہی تھا۔ کچھ لالچ پہلے سے تھا اور کچھ زلیخا بیگم نے ان کے دل میں ڈال دیا۔ رخصتی کے لمحوں میں حیات کی آنکھوں میں بھی آنسو بہہ نکلے۔ سب کزن سے ملتی وہ زاویہ کے سنگ رخصت ہو گئی۔ شادی سے متعلق وہ 16 سال کی لڑکی کیا کچھ جانتی تھی، سوائے اتنا کہ دلہا کمرے میں آتا ہے، تعریف کرتا اور منہ دکھائی دیتا ہے۔ اسے زیادہ نہ اسے کسی نے بتایا، نہ وہ موبائل وغیرہ استعمال کرتی تھی کہ جان سکتی۔ دوستیاں بھی کوئی اس نے خاص نہیں پالی تھی۔ زاویہ کے روم میں اسے بٹھایا گیا، کمرہ تو بالکل بھی نہیں سجایا گیا تھا، تھوڑی سی ڈیکوریشن ہی کروا لیتے، اتنی بھی کیا کنجوسی۔ وہ دکھی دل سے سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور زلیخا بیگم اندر داخل ہوئی اور اسے پیار سے پکارتے کم سن کم عمر کو اس کی گود میں دے دیا۔ جو تھا تو 4 ماہ کا، لیکن بہت ہی کمزور ہونے کی وجہ سے 2 ماہ کا لگ رہا تھا۔ حیات نے اس ننھے فرشتے کو
پیار سے گود میں لیا۔ ماشاء اللہ بہت پیارا ہے یہ، اسے میں لے لوں آنٹی؟ حیات اپنی ازلی معصومیت سے پوچھتی۔ زلیخا بیگم کا دل جیت گئی۔ ہاں میری بچی، اب یہ گڈا تمہارا ہے اور تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، 24 گھنٹے اس کا خیال رکھنا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ تم کر لو گی نا؟ شکایت کا موقع تو نہیں دو گی نا؟ زلیخا نے اس کا ہاتھ تھامے کہا۔ آنٹی یہ تو بہت چھوٹا ہے، یہ رویا اور اس نے کہا کہ ماما پاس جانا ہے تو حیات کو الگ فکر ہوئی۔ اس کی ماں باپ تم ہو اور تم نے ماں بن کے اس کی کیئر کرنی ہے، بہت اچھے سے، بہت پیار سے۔ اس کی ڈھارس بڑھا رہی تھی۔ حیات تھوڑا گھبرا گئی تھی لیکن پھر بھی دھیما سا مسکرا دی۔ اچھا یہ تحفہ لائی تھی تمہاری منہ دکھائی کا؟ ایک باکس میں گولڈ کی چین، ایک رنگ اور 2 چھوٹے چھوٹے ٹاپس اس کو تھمائے، جنہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گئی۔ یہ میرے لیے ہیں؟ عمر کو ایک طرف تکیے پہ لٹاتے وہ ان چیزوں کو اٹھا اٹھا کے دیکھتی بالکل بچی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنے رنگ بکھرے تھے کہ زلیخا بیگم کو بے اختیار اس پہ پیار سا آنے لگا۔ ابھی وہ انہی میں لگی تھی کہ عمر کے رونے کی آواز پہ وہ دونوں چونکی۔ شاید اسے بھوک لگی ہے، اس کا فیڈر لاتی ہوں میں، اس کا بہت خیال رکھنا، یہ اس کی میڈیسن ہے اور میں سب بتا دوں گی کیسے دینی ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی، جبکہ عمر کو حیات نے فوراً اپنی گود میں اٹھایا اور وہ نامحسوس انداز میں چپ بھی ہو گیا۔ اس کی گود میں آتے وہ منہ مارنے لگا، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ زلیخا بیگم دودھ بناتی اس کے بعد آ گئی اور دودھ بنانے کا سارا طریقہ اسے سمجھایا، جو حیات کو کچھ کچھ سمجھ آ گیا۔ عمر کے منہ میں فیڈر لگاتے وہ چپ ہوتا دودھ پینے لگا۔ حیات کے لیے کسی چھوٹے بچے کو ہینڈل کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ ہاں وہ 16 سال کی عمر میں ماں بن گئی تھی اس بچے کے جس کو اس نے پیدا ہی نہیں کیا تھا، لیکن اس کے شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد تھا، جسے باخوشی اس نے قبول کیا تھا، کیونکہ اسے بتا دیا گیا تھا کہ اس کی شادی کے پیچھے وجہ یہی بچہ ہے، اس لیے سب کچھ بلا کر اس بچے عمر کو ماں کا پیار دینا ہے۔ اور وہ تو ویسے ہی بچوں کی دل دادا تھی، بچے اسے بہت پسند تھے، اور عمر اس کا بیٹا ہوگا، اسے مما کہے گا۔ یہ تو اس کے لیے خوشگوار سا احساس بننے جا رہا تھا۔ چلو یہ تو سو گئے، اب اسے اپنے کندھے سے لگاؤ، تھپکی دو تاکہ اس کا دودھ ہضم ہو جائے، پھر اسے وہاں کوٹ میں لٹا دینا، لیکن لاپرواہی نہیں برتنا بالکل بھی۔ ایک دم سوتے میں اس کا سانس بھی رک جاتا ہے اکثر، کروٹ کے بل ہی سوئے تو زیادہ بہتر ہے، تو رات بھر دھیان رکھنا اور بس میں چلی سونے۔ تم بھی عمر کو دیکھ لو، کوئی چیز چاہیے ہوگی، کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے آواز دے دینا، ساتھ ہی کمرہ ہے میرا۔ جی اچھا۔ حیات نے سر اسبات میں ہلاتے عمر کو کندھے سے لگا۔ وہ زاویار کو پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن ہمت نہیں جٹا پائی، اس لیے خاموش رہی۔ ان کے جانے کے بعد پورے کمرے پہ طائرانہ نگاہ ڈالی تو دل میں ہوک سی اٹھی، تو طے یہ ہوا حیات بی بی تم آیا بن کے لائی گئی ہو۔ 16 سالہ حیات کی آنکھوں کا ایک کونا بھی گیا۔ کوئی بات نہیں، ہم عمر کی مما بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ سو رہا تھا اور حیات اس کو نہار رہی تھی۔ اسے کوٹ میں لٹاتے وہ سب چیزیں اٹھاتی بے دلی سے دراز میں رکھ گئی۔ کبرڈ کی جانب بڑھتے اس نے سادہ سا سوٹ نکالا اور ایک نظر عمر کو دیکھتی باتھ روم میں بند ہوئی اور 10 منٹ میں ہی باہر نکل آئی اور سیدھا عمر کے پاس پہنچی۔ اس کی ناک کے آگے ہاتھ رکھے اس کی سانسیں چیک کی تو وہ نارملی سو رہا تھا۔ حیات تھوڑی دیر بستر پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار دھیان عمر کی طرف چلا جاتا کہ کہیں وہ سیدھا لیٹ گیا اور اس کی سانس رکی تو۔ وہ کافی دیر یوں ہی بیٹھی تھی، اب تو اسے بھی نیند آنے لگی تھی اور زاویار کا تو کہیں اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ عمر کو اپنے ساتھ بستر پر لٹاتی دھیان سے بڑی لائٹ آف کرتی چوٹی آن کر کے اور عمر کے ساتھ آ کے لیٹ گئی۔ اس کا رخ اپنی جانب کی، وہ خود اس کو دیکھتی آنکھیں بھیج گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب عمر کے رونے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ حیات آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی، پاس سے لیمپ آن کیا، وہ اٹھ کر اسے گود میں لیتی سینے سے لگا کے، لیکن وہ روئے جا رہا تھا۔ حیات کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، اسے سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا کرے، بچی کو سنبھالے یا اس کا دودھ بنائے۔ وہ عمر کو بستر پر لٹائے فٹافٹ اس کے لیے دودھ بنانے لگی، لیکن جلد بازی میں دودھ کا ڈبہ نیچے گر گیا اور بہت تھوڑی مقدار میں خشک دودھ بچا۔ حیات کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، فوراً سے فیڈر میں دودھ بناتی وہ عمر کے منہ کو لگا گئی۔ عمر نے فوراً رونا بند کرتے پیٹ کی بھوک کو مٹانا چاہا، جبکہ حیات کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ کیا بچہ صرف ابو اس کی ذمہ داری تھا؟ وہ ماں بن کے آئی تھی، باپ تو اس کا تھا، وہ کہاں تھا؟ اس کی ذمہ داری کس نے نبھانی تھی؟ حیات کے دل میں پہلی گھرا پڑی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب زاویار حویلی میں داخل ہوا۔ وہ سارا وقت جان بوجھ کے گھر سے باہر رہا،
وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی شریک حیات کے طور پر ایکسیپٹ ہی نہیں کروا رہا تھا۔ کچھ آ کے سامنا کرتا، دھیرے سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر اپنے کمرے کی جانب آیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ ایک پل کو ٹھٹک کے بری طرح رکا۔ عمر کے منہ میں فیڈر لگا تھا جو ایک طرف کو لڑک گیا تھا۔ وہ سو رہا تھا جبکہ حیات میڈم بھی اس کے پاس ہی بیٹھی اونگ رہی تھی۔ اسے احساس تک نہیں تھا کہ بچہ دودھ پی چکا ہے، اس کا فیڈر ہی اٹھا لے۔ دوسری طرف پورا خشک دودھ کا ڈبہ کارپیٹ پر اوندھے منہ گرا دیکھ زاویار کا دماغ ویسے ہی گم گیا۔ بہت سگڑ ہے، نہ جانے کہاں سے سگڑ پن دیکھ لیا امی نے۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھتا ہوا جھک کر عمر کو اپنی گود میں لے کر سینے سے لگا کر اس کا دودھ ہضم کروانے لگا۔ اسے سینے سے لگائے وہ کمرے میں دائیں سے بائیں چکر لگانے لگا۔ عمر کا دودھ ہضم کروا کے وہ اسے کوٹ میں لٹاتے اب حیات کی جانب مڑا جو بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی ایک طرف وہ گردن گرائے ہوئی تھی۔ ایک پل کو زاور کا دل چاہے اس کو اٹھائے اور سارا جو گن ڈالا نا صاف کروائے، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کے وہ رک گیا۔ نیند سے بلا وجہ جگانا اللہ کے نبی کا ناپسندیدہ فعل ہے، اس لیے وہ رک گیا اور خاموشی سے کبرڈ سے اپنا آرام دہ سوٹ لیت باتھ روم میں گھس گیا۔ شاور لے کر نکلا تو وہ اب تک ویسے ہی حالت میں بیٹھی تھی۔ زاویار بال سکھاتا اپنی جگہ پہ آ کے لیٹا، کمفرٹر کھول کے اوڑا تو ایک پل کو دھیان ساتھ بیڈ کراؤن کے ساتھ لگی حیات پہ جا ٹھہرا۔ سر نفی میں ہلاتا ذرا سا بازو سے کھینچ کر اسے دھیرے سے تکیے پہ گرایا۔ وہ اس پہ کمفرٹر اڑا دیا۔ وہ نیند میں ذرا سا کسمس آئی، لیکن پھر اگلے لمحے گہری نیند میں سو گئی، جبکہ زاویار کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ زاوی محبت کرنے والا ہو تو تم جیسا، تم نے مجھے میرے حق مہر کے 50 لاکھ بھی دے دیے اور منہ دکھائی گئی یہ ڈائمنڈ سیٹ اور یہ بنگلہ۔ میں یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی، لیکن تمہاری محبت نے مجھے خرید لیا ہے۔ ہما کی باتیں یاد کرتا وہ اپنی آنکھیں سختی سے مچ گیا۔ تم واقعی وہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی، دل ہی دل میں سے مخاطب کیا۔ کروٹ حیات کی جانب لی، وہ سوتے میں بہت معصوم دکھ رہی تھی۔ لیکن زاویہ یہ لڑکیاں سب ایک جیسی ہوتی ہیں، جب جب ان کو موقع ملا یہ اپنی اوقات دکھا دیں گے، ان کی اس لیے سامنے آ جائے گی۔ ہما کو تو میں نے خود موقع دیا تھا اور اس نے وہ سب کر دکھایا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن اسے میں اس کی اوقات میں رکھوں گا۔ زاویہ تنفر اور غصے سے سوچے جا رہا تھا، آنے والے وقت سے بے خبر کہ جس لڑکی کی آزمائش وہ کرنے جا رہا تھا اس لڑکی کے لیے وہ خود آزمائش سے اترنے والا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ زاویہ کیسے شادی کر سکتے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ہما کو جیسی زاویہ کے نکاح کا پتہ چلا وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ یہی سچ ہے ڈارلنگ، اب وہ تمہارے انتظار میں بیٹھنے سے تو رہا، جبکہ وہ تمہیں طلاق بھی دے چکا ہے، پھر کس چیز کا بھرم دکھا رہی ہو؟ ارحان نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑ دیا، ہلکا سا طنز کیا۔ ناممکن۔ زاویہ کی محبت ریت کا گھروندہ نہیں تھی کہ ایک ذرا سی آندھی آنے پر ٹوٹ کے بکھر جائے۔ وہ دیوانوں کی طرح عشق کرتا تھا مجھ سے۔ ہما نے خود پسندی سے کہا۔ یہ جو لفظ ہے نا، تھا، یہ سب معنی بدل دیتا ہے، کیونکہ تھا اور ہے کے بیچ بہت بڑا فرق ہے اور بہت بڑا فاصلہ، اسے سمجھ لو تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا اٹھ کھڑا ہوا، پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ ہما کو سر سے پاؤں تک گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ ایک بات بولوں، تمہیں لگتا ہے وہ تم سے دیوانوں کی طرح عشق کرتا تھا؟ ارحان کے لہجے میں شدید طنز تھا۔ ہما نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ پر مجھے تو لگتا ہے اس نے تم سے محبت بھی نہیں کی، ورنہ جس عورت سے مرد کو عشق ہو تو وہ مرد اسے کسی دوسرے کے لیے کبھی نہیں چھوڑتا، جان سے مار دیتا ہے، لیکن کسی دوسرے کے بستر کی زینت نہیں بڑھنے دیتا۔ اور زاویہ نے تو تمہیں طلاق دے دے ایک لمحہ نہ لگایا۔ تمہیں نہیں لگتا جسے وہ تم سے جان چھڑا رہا تھا؟ ارحان کی باتیں اس وقت ہما کو بری طرح بھڑکا رہی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ سنا ہے وہ کم سین ہے، بہت خوبصورت ہے وہ لڑکی جس کو تمہارے شوہر کی قربت ملے گی۔ اس کی بات پہ ہما کے تن بدن میں آگ لگی۔ میرے شوہر کی قربت نہیں، ہما کی جوٹھن کہو۔ اینڈ یو نو، قربت کے لمحات میں تو وہ پاگل ہو جایا کرتا تھا، انتہا کا جنونی۔ پتہ چلتا تھا کہ کسی مرد کے ساتھ ہوں، اس جیسا سکون ابھی تک مجھے کسی سے نہ مل سکا۔ لگے ہاتھ ہما نے ارحان کو بھی سنا دی، جو سیدھی نشانے پہ لگی۔ مجھ سے قربت کی متلاشی ہو تو سن لو، ارحان خان حرام کام کرنے کی عادی نہیں، اور تم حرام کھانے کی عادی ہو چکی ہو، لیکن ارحان حلال کام کرتا ہے۔ بینا نے کہا کہ تمہیں کیسے اپنی قربت بخشے۔ ایک بار نکاح میں ہو، تمہیں اپنے پیروں پہ چلنے کے قابل چھوڑا تو میرا نام بھی
ارحان خان نہیں۔ وہ غصے سے بولتا، پیچو تو آپ کھاتا، وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ ہما سر جھٹکتی زاویہ اور اس کی کمسن بیوی کو سوچتے اپسٹ ہونے لگے۔ ناشتے کے ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ حیات عمر کو گود میں لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تو سبھی کی نگاہ کا مرکز بنی۔ کیسی گزری رات تمہاری؟ سعدیہ بیگم نے اسے سر سے پیر تک دیکھتے خوشتی نظروں سے پوچھا۔ جی ٹھیک۔ حیات نے ایک نگاہ ساس کو دیکھا اور عمر کو سینے سے لگاتے سر جھکایا۔ حیات بیٹا لاؤ عمر کو مجھے دے دو، تم ناشتہ کرو۔ زلیخا بیگم نے عمر کو اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ زاویہ صبح صبح ہی آفس کے لیے جا چکا تھا۔ ان دنوں تو اس کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں تھا، جب جی چاہتا آتا، جب جی چاہتا چلا جاتا۔ زلیخا بیگم بھی اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں کرتی تھی۔ ویسے منہ دکھائی میں کیا ملا ہے حیات؟ سعدیہ بیگم کی چھوٹی بیٹی نور نے طنز بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی وہ حیات کو سمجھنا ہے کہ کیا بتائیں انہیں۔ کیا ہوا؟ کچھ دیا بھی یا حق مہر کے 10,000 کی طرح منہ بھی ٹرخا دیا؟ نور کچھ منہ بھر ثابت ہوئی تھی، اس لیے جو منہ میں آتا بولتی چلی جاتی تھی۔ کیا مطلب؟ حیات کے ماتھے پر بل پڑے۔ نور چلو جاؤ، تمہیں یونی سے دیری نہیں ہو رہی جو یہاں بیٹھی گپے لگا رہی ہو؟ سعدیہ بیگم نے بیٹی کو ٹوکا۔ ارے غلط کیا کہا حیات؟ نور وہ بھلے عمر میں تم سے چھوٹی لیکن رشتے میں بڑی ہے۔ بھابھی بولو۔ زلیخا بیگم نے بھی ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ ارے چلے حیات بھابھی، پہلے ہما بھابھی تھی اب حیات بھابھی، خیر عادت دھیرے دھیرے ڈل جائے گی۔ ویسے ایک بات بتاؤں، ہما بھابھی کو زاور بھائی نے منہ دکھائی میں ڈائمنڈ سیٹ دیا تھا اور ساتھ میں ایک فلی فرنیشڈ بنگلہ۔ آپ کو کیا ملا؟ بتایا نہیں؟ بہت گنی ہو بھائی، نور اس کے کان میں گھس کے بولی، جبکہ حیات کے دماغ میں یہ سب باتیں چل رہی تھی۔ کیا واقعی زاویہ نے اپنی پہلی بیوی کو اتنا کچھ دیا کہ دوسری بیوی کو ایک چھاپ کا چھلا تک نہ دیا؟ یہ ایسی باتیں تھیں جو حیات کے کچے ذہن کو متاثر کر رہی تھی، اور وہ چاہ کے بھی خود کو ان باتوں کے اثر سے روک نہیں پا رہی تھی۔ حیات کو ملا گفٹ گولڈ کا سیٹ۔ حیات بیٹا پہنا کیوں نہیں؟ زلیخا بیگم کی بات پہ ایک پل کو وہ چونک گئی کہ وہ کس سیٹ کی بات کر رہی ہیں۔ پھر اگلے پل اسے یاد آ گیا رات کو انہوں نے تو اسے منہ دکھائی گفٹ دیا۔ جی وہ کبرڈ میں ہے، حیات نے دھیرے سے کہا۔ چلو کچھ تو دیا، خیر میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، واپس آتے شام کو ملاقات ہوگی۔ ویسے تائی امی ولیمہ تو ہے شام کو، یہاں وہ بھی ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جاتے جاتے پھر سے تمسخر اڑانا نور نہ بولی۔ السلام علیکم، کیسی ہو حیات؟ مریم نے اپنی ازلی محبت بھری لہجے میں حیات کو پیار سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وعلیکم السلام۔ مریم سعدیہ کی بڑی بیٹی تھی اور بہت خوش اخلاق اور باادب تھی۔ زلیخا کو بھی باادب سی مریم بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کے اندر ایک بڑا پن تھا جو اس کے انداز اور اس کی باتوں سے چھلکتا تھا۔ ناشتہ اب کی بار بہت خاموشی سے کیا جانے لگا۔ وقت گزرتا رہا، جب حیات کو آج 3 ماہ ہونے والے تھے۔ شروع میں سے بہت مسئلے ہوئے، لیکن دھیرے دھیرے وہ سیکھتی چلی گئی۔ پھپھو 1 سے 2 بار ملنے آئی تھی، لیکن زیادہ کسی نے پوچھ گچھ نہیں کی۔ وہ کرتی بھی کیسے؟ آخر بدلے میں سونے کے کنگن سنبھالے تھے۔ زاویار کی اب بھی وہی روٹین تھی، وہ کم ہی حیات کو مخاطب کرتا، اگر کرتا بھی تو ضرورت کے تحت یا عمر کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہوتی تو۔ عمر بھی حیات کے ساتھ اب بہت زیادہ اٹیچڈ ہو گیا تھا، غرض حیات نے خود کو عمر کی مما بنا ہی لیا۔ اس کے اندر لڑکیوں والے سارے ارمان کہیں دور جا سوئے تھے۔ انہی دنوں میں گھر میں نور کی شادی کا ذکر چل نکلا۔ اس کی منگنی اپنی پھپھو کے گھر ہوئی تھی۔ اب ان کا ارادہ اس کو رخصت کر کے لے جانا تھا، لیکن سعدیہ بیگم اور اقبال شاہ پہلے مریم کا فرض ادا کرنا چاہتے تھے۔ مریم کا نکاح اپنے ماموں کے بیٹے وقار حسن سے ہو چکا تھا، جو ایک فوجی تھا جس کو 1 سال پہلے شہید ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، اور مریم کو آج بھی اس کا انتظار تھا۔ نہ وہ آگے بڑھتی تھی نہ پیچھے ہٹتی۔ سب نے کوشش کی کہ وہ وقار حسن کو بھول کے آگے بڑھے، لیکن اس کا دل کہتا وقار حسن آج بھی زندہ ہے، وہ ضرور لوٹے گا۔ پھر سب نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ گھر بھر میں نور کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اس کے لیے بہت کچھ لایا جانے لگا۔ حیات کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ شادی تو اس کی بھی ہوئی تھی، لیکن اس کی شادی اس طرح سے تو نہیں ہوئی تھی۔ کچھ بھی جہیز میں لے کر وہ نہیں آئی تھی، سوائے چند کپڑوں کے، وہ بھی نہ جانے کیسے پھپھو نے اسے لے دیے۔ بری میں بھی اسے کچھ سوٹ ہی ملے تھے جسے حیات نے خوشی خوشی رکھ لیا، اور اب 3 ماہ ہو جانے کے بعد بھی انہیں پہ گزارا کر رہی تھی۔
اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اس طرف اس نے کبھی دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، بلکہ جب سے حیات آئی تھی زاویہ اور عمر کو لے کر بھی لاپرواہ ہو گیا تھا۔ اس کا سارا خیال حیات اکیلی رکھتی اور زبان سے اف تک نہ کرتی۔ وہ کہتے ہیں نا، جب ہم کسی کو گرانٹیڈ لے لیتے ہیں تو پھر اس کی اہمیت اس کے ہونے تک نہیں پتہ چلتی۔ یہی حال اس وقت حیات کا بھی تھا۔ ارے بھابھی، کل مہندی ہے میری، آپ نے کون سا ڈریس پہنا ہے؟ نور نے عمر کے ساتھ گن چکر بنے دیکھا تو اونچی آواز میں پوچھا۔ سیڑھیاں اترتا زاویہ بھی چونکا۔ میں کچھ بھی پہن لوں گی۔ حیات کے دل میں درد سا جگا۔ اتنے دنوں سے سب تیاریاں کر رہے تھے، لیکن کسی نے حیات سے نہ پوچھا کہ اسے بھی کچھ چاہیے کیا۔ پھر وہ دل پہ پتھر رکھتے چپ ہو جاتی کہ وہ صرف عمر کی آیا ہے، اس سے زیادہ اس کا کسی چیز پہ کوئی حق نہیں۔ شروع میں زاویہ کو لے کر اس کے دل میں پیاری کومپل کھلی تھی، اور نور کے کہنے پر اس نے زاویہ کے لیے خود کو ایک دن بہت تیار بھی کیا تھا۔ اس کے لیے خود کو سجایا سنوارا بھی تھا، اور رات کو اس کو رجانے کی خاطر تیار ہو کر عمر کو سلا کے اس کا انتظار بھی کرنے لگی۔ لیکن زاویہ روم میں آیا تو اس کے انداز و اطوار ہی نرالے دیکھ بری طرح ڈسٹرب ہوا، بلکہ اسے بے انتہا غصہ آنے لگا۔ یہ کیا بے ہودگی ہے؟ وہ دھاڑا تھا۔ معصوم سے یاد بری طرح سیم کے بیک گراؤنڈ سے جا لگی۔ اس قدر تیاری کی وجہ؟ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ وہ حیات کو نام لے کر کم ہی بلاتا تھا۔ جی، وہ آپ کے لیے تیار ہوئی تھی۔ معصوم حیات نے صاف کوئی سے کہہ کے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار دی۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ ابھی تمہاری ایج کیا ہے اور تمہاری یہ فضول کام شروع ہو گئے؟ اپنی ایج کے حساب سے کام کیا کرو۔ اسے سخت سناتا باتھ روم کا رک کر گیا۔ ایج؟ حیات نے اپنے گالوں پر آئے آنسوؤں کو پونچھا۔ نکاح کے وقت تو یہ بات کسی نے نہیں کی کہ اس کی ایج نکاح کی نہیں۔ لوگ صرف اپنے مطلب کی ہی بات کیوں یاد رکھتے ہیں؟ وہ باہر آیا تو اسے ویسے ہی کھڑا دیکھ مزید اس کا پارا ہائی ہوا۔ ابھی تک اسی طرح بیٹھے ہو؟ جاؤ جا کے چینج کرو، اور بھولنا مت تم سے شادی کی وجہ صرف میرا کم سن بیٹا ہے جسے ایک ماں کی ضرورت تھی، اور تم عمر کی صرف ماں ہو، اور اسی حیثیت سے یہاں۔ اس سے زیادہ مجھ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ مت کرنا۔ تمہارا کام عمر کو سنبھالنا ہے، بس اسی کو سنبھالو۔ خبردار جو دوبارہ یوں بند سنور کے میرے سامنے آئی تو ورنہ باتھ روم میں بند کر دوں گا۔ اس کی باتوں کا اثر تھا کہ اس دن حیات کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو بھل بھل اترنے لگے۔ اور جاؤ یہ لپسٹک صاف کرو۔ اگر میک اپ کا سینس نہیں ہے تو بندہ کچھ سیکھ لیتا ہے پہلے۔ اس کو اچھا خاصا بے عزت کر کے رکھا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے لبوں پہ لگی لپسٹک بے دردی سے صاف کر گئی۔ اس لمحے زاویہ اس کے پنک لبوں کو دیکھتا اپنے اندر ابال سے اٹھتے محسوس کرنے لگا۔ وہ کم سن حسینہ تھی، اس کے نکاح میں تھی، اور اس کا وجود زاویہ کو بنا کسی بناؤ سنگار کے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا، جس پر وہ بری طرح جنجلایا ہوا تھا۔ اپنی جنجلاہٹ میں اس نے معصوم حیات کا دل بری طرح دکھا دیا۔ اپنے جذبات سے بری طرح چڑھتے وہ حیات پہ ہی غصہ اتارنے لگا، اور پھر اس دن کے بعد حیات نے سجنا سنورنا خود پہ حرام کر دیا۔ اسے اس کی اوقات پتہ چل گئی تھی، یہاں تک کہ اس کا تو ولیمہ بھی نہیں ہوا تھا۔ زلیخا بیگم اکثر اسے وہ گولڈ کی چین پہننے کو کہتی، لیکن وہ ٹال جاتی۔ ان کی دی ہوئی کسی چیز کو اس نے اپنے تن پہ نہ لگایا۔ بس ضرورت کے تحت کھانا کھاتی، تن ڈھکنے کے لیے لباس پہن لیتی۔ اس کے سارے ارمان مر گئے تھے۔ وہ جو تھوڑا بہت ہنسی مسکراتی تھی، اس کے اندر کی لڑکی کو زاویہ نے مار ڈالا۔ ایک جیتی جاگتی لڑکی کو صرف ایک ریبورٹ بنا دیا۔ ایک عمر ہی تھا جو اس سے بنا کسی غرض کے محبت کرتا تھا، اسے دیکھ کے جیتا تھا، اور وہ معصوم اپنی خوشی اس چھوٹے سے عمر کی کلکاریوں میں تلاش کر لی تھی۔ یہ لیں، یہ ڈریس رکھ لیں، کل مہندی پہ پہن لیجیے گا۔ اتنے مہمان اکٹھے ہوں گے، آپ کے شوہر اور ساس کو تو کوئی فکر نہیں، نہ اپنی نہ کسی دوسرے کی عزت کا خیال ہے، اور ہم سبھی جانتے ہی ہیں 8 ماہ میں آپ نے اپنے لیے کیا کچھ لیا ہے۔ نور کی باتوں پہ حیات کا رنگ پل میں سرخ ہوا۔ اسے لگا اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ آنکھیں نم سی ہونے لگی۔ ایسی بات نہیں نور، میرے پاس کپڑے ہیں، بس وہ عمر کے ساتھ لگی رہتی ہوں نا تو پہننے کا وقت نہیں ملتا۔ آپ یہ ڈریس رکھیں، میں اپنا اچھا سا ڈریس پہن لوں گی کل۔ ڈونٹ ویری، وہ سولہ سے انکار کرتی اپنے کمرے کی طرف جالتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس وقت عمر اپنی دادی کے پاس تھا، اور زاویہ ٹی وی لاؤنج میں کھڑا ان کی سب باتیں سنتا اپنے لب بھینج گیا۔ واقعی ایک دن بھی اس کی ضرورت کی چیزیں بھی اس کو نہیں دی تھی۔ زاویہ، تم اسے محبت نہیں دے سکتے، مت دو، لیکن اس کی ضرورتوں کا تو خیال رکھو۔
کچھ دن پہلے کہ مریم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ کون سی ضرورت پوری نہیں کر رہا اس کی؟ سب کچھ تو ملتا ہے، اچھا کھاتی ہے، اچھا پہنتی ہے، اور کیا چاہیے؟ وہ تڑک کے بولا۔ مریم اسے افسوس سے دیکھنے لگی۔ کاش تم سمجھ سکتے کہ عورت کی کیا کیا ضرورت ہے، تو ایسا کبھی نہ کہتے۔ میں تو بس اتنا کہوں گی کہ اللہ تمہیں ہد آئے تھے، اور تم اس معصوم کو سمجھو کہ وہ ہما بھابھی کی طرح نہیں ہے، ان سے بہت مختلف ہے۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، کسی کے ایک کیے کی سزا کسی دوسرے کو دینے لگتے ہیں، جبکہ جس کو سزا دینی چاہیے اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ یہ تمہارا قصور نہیں زاویہ، اس معاشرے کا طور طریقہ یہی ہے۔ جس کے پیچھے کوئی بولنے والا نہیں ہے، جس کو اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں آتا، اسے سبھی دبا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کی عدالت میں سب جگہ سے چھوٹ جاؤ، لیکن بیوی کے حق میں تمہاری سخت پکڑ ہو جائے۔ لیکن اس دن کے مریم کے الفاظ آج اس کے دل پہ اثر کر رہے تھے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اپنے کمرے میں آیا تو حیات کبرڈ میں سڑ گھسائے کھڑی تھی۔ یقیناً وہ کوئی ڈریس کل کی مناسبت سے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی ڈھنگ کا ڈریس تھا کب؟ زابیر کو روم میں آتا دیکھ وہ جھٹ سے کبرڈ بند کر گئی اور ایسے نظر جھکا لی جیسے کوئی چوری کرتے پکڑے گئے ہو۔ تو چاہیے کیا؟ آج 8 ماہ میں پہلی بار زاویار نے حیات سے نرم لہجے میں پوچھا۔ حیات کو لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے بنا جواب دیے روم سے جانے لگی۔ حیات، زاویہ نے اسے پھر سے پکارا تو وہ رکی۔ جی؟ وہی معصوم اور فرما برداری والا انداز۔ چادر لے کر باہر آؤ، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ ابھی؟ وہ حکم صادر کرتا بنا اس کا جواب سنے باہر نکل گیا۔ حیات تو گنگی رہ گئی، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ زاویہ نے اسے شاپنگ کا کہا ہے۔ زاویہ اپنی والدہ کو بتا کر حیات کو لے کر بڑی سی مارکیٹ میں لایا۔ اس نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی اس کی حالت بھی کافی خراب تھی۔ اب زاویہ کو خود پہ غصہ آنے لگا۔ اس کے اتنے امیر ہونے کا کیا فائدہ کہ اس کی بیوی کے پاس ملازموں سے بھی برے کپڑے تھے۔ اسے کچھ برا اپنی والدہ کے لیے بھی لگا۔ ایٹ لیسٹ وہ اسے کوئی ڈھنگ کے کپڑے سلوا دیتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا جو فرض اس کا تھا اسے ادا کرنا تھا۔ زاویہ نے اسے ڈھیروں ہر طرح کے کپڑے دلوائے تھے، کچھ سادہ، کچھ ہیوی، کچھ شادی کے حوالے سے کام والے، اور سب ریڈی میڈ تھے۔ وہ اتنے کپڑے ایک ساتھ دیکھتی بری طرح پزل ہو رہی تھی۔ یہ ڈریس کافی اچھا ہے، بلو کلر کا، ایک انتہائی نفیس ڈریس سامنے کرتے حیات سے مشورہ لیا۔ جی اچھا ہے، وہ تو اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ جاؤ چینجنگ روم میں اسے چیک کرو، میں یہی ویٹ کر رہا ہوں۔ زاویہ نے کلائی پہ بندھی گھڑی پہ وقت دیکھتے حیات کو کہا تو اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کیا ہوا؟ وہ مجھے معلوم نہیں کہاں جانا ہے۔ اس کی بات پہ زاویہ نے فیمیل سیلز گرل کو پکارا تو وہ حیات کو لیے چینجنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ حیات نے ڈریس چینج کرتے باہر آئی۔ وہ ڈریس اس کی لمبی ہائٹ کی وجہ سے اس پہ کافی سوٹ کر رہا تھا۔ زاویہ کو بھی اس کا یہ نیا لک پسند آیا تھا کہ ماتھے کے 2 بل خود بخود ہٹ گئے۔ وہ تھی تو چھوٹی لیکن اس کا جسم متناسب تھا، ایک کشش تھی اس کے اندر جو زاویہ کو اپنی طرف آج بری طرح کھینچے چلی جا رہی تھی۔ اسے کافی میک اپ کا سامان بھی دلوایا، جوتے، جیولری غرض آج اس نے 8 ماہ کی کسر پوری کر ہی تھی۔ حیات کو لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، اور تھوڑی دیر بعد وہ نیند سے اٹھ جائے گی اور حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ بھوک لگی ہے؟ اچانک سے مال سے نکلتے زاویہ نے اسے پوچھا تو حیات نے جھجکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ بھوک تو اسے واقعی بہت لگی تھی، وہ کافی دیر سے شاپنگ کر رہے تھے اور اب تو حیات کی بس ہو گئی تھی۔ چلو کچھ کھاتے ہیں، پھر عمر کے لیے بھی کچھ شاپنگ کر لیتے ہیں۔ زاویہ کی بات پہ حیات بے انتہا خوش ہوئی۔ کھانے کے بعد وہ بچوں کی شاپ میں جا گھسے۔ وہاں اب حیات کا ایک الگ ہی انداز دیکھنے کو ملا۔ وہ عمر کے لیے ہر عمدہ چیز پہ ہاتھ رکھ رہی تھی، جس طرح ایک ماں کا دل چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا سب سے پیارا لگے۔ ہر موقع کی مناسبت سے اس نے عمر کے لیے سب کچھ بنا جھجک کے پسند کیا، اور جو وہ کہتی چلے گی زاویہ لیتا چلا گیا۔ اس کے بیٹے کو لے کر اس حد تک کنسرن تھی، زاویہ کو آج پتہ چلا تھا۔ اب شام ہونے کو تھی، حیات کو اب عمر کے بعد جانے کی جلدی تھی۔ پہلی بار تھا جو اتنا وقت عمر کے بنا گزارا، جبکہ فون پہ 3 سے 4 بار زلیخا بیگم سے عمر کا پوچھ چکی تھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ عمر کو مریم دیکھ رہی ہے، آپ لوگ بے فکر ہو کر شاپنگ کریں۔ پھر حیات کی کچھ تسلی ہوئی تھی، وہ اسے مارٹ سے لیے باہر نکل رہا تھا کہ کوئی شخص تیزی سے اندر داخل ہوا۔ حیات کے ساتھ اس کی بری طرح ٹکر ہوئی۔ حیات لڑکھڑاتی زاویہ کے اوپر جا گری۔
जावियार ने उसे फौरन थामा, वरना वो पीछे बने काउंटर पे जा थी। ए यू! जावियार ने गुस्से से उस शख्स को पुकारा, जो दूर से ही सॉरी कहता भाग निकला। तुम ठीक हो? जावियार को हयात की फिक्र हुई। उसकी नई शॉल को अच्छे से उसका गिल लपेटा और अब की बार उसकी कलाई थामे उसे अपने साथ लगाए मॉड से बाहर निकला। वो शख्स वहां से भीड़ में गायब हो गया था, वरना जावियार उसे अच्छा खासा सबक सिखा था। अपनी गाड़ी के जानिब बढ़ते एक लम्हे को उसने हयात की कलाई को ना छोड़ा कि तभी उसे एक गाड़ी से वो निकलती दिखाई थी। उसके साथ वही शख्स था जिसकी मोहब्बत में वो दीवानी होकर अपना शौहर, अपना घर और बच्चा छोड़ के चले गए थे। जावियार के कदम थमे थे। हयात ने भी उसकी नज़रों की सीध में देखा। उस मॉडर्न लड़की को देखते हयात ने फिर से जावियार को देखा। वो मॉडर्न लड़की उस शख्स की बाहों का हार बनी मार्केट के अंदर दाखिल हुई, जबकि जावियार अभी तक वही खड़ा उसे यकटक देखे जा रहा था। हयात भी खामोश खड़ी थी। मोबाइल पे आती कॉल से वो चौंका। घर से फ़ोन था, अब उमर को हयात चाहिए थे। इतना वक्त भी वो हयात के बिना रह लिया। हयात को हैरत हो रही थी। वो हयात को लिए घर आ गया। रास्ते भर वो खामोश ही रहा। तुम अंदर जाओ, उमर को देखो, सामान मुलाजिम ले आएगा। उसे शशोपंज में देखते जावियार ने नर्म अंदाज अपनाते हुए कहा, तो वो झट से अंदर भागी। अंदर जाती उमर को अपनी गोद में लेते चटाचट उस पे बोसों की बरसात करती। आराम से लड़की, तुम तो ऐसे मिल रही हो जैसे बरसों बाद देख रही हो। मरियम ने उसे प्यार से टोका। आपको नहीं बता सकती मैंने उमर को कितना मिस किया। वो फिर से उमर को प्यार कर रही थी और उमर उसका लम्स पहचानता खुश हो रहा था। उमर 1 साल का होने वाला था। नेक्स्ट वीक उसकी बर्थडे आ रही थी और हयात का दिल था कि नूर की शादी से फ्री होकर वो जावियार से उमर की बर्थडे को धूमधाम से सेलिब्रेट करने को कहेगी। आज जावियार उस पर जिस तरह से मेहरबान हुआ था, वो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। नूर की शादी के 3 दिन के फंक्शंस पे मरियम ने जावियार के दिलाए गए ड्रेसेस में से खुद उसको सिलेक्ट करके पहनाया और उसे खुद तैयार भी किया। वो 3 दिन बहुत प्यारी लग रही थी। नई नई खिलती जवानी थी और एक से बढ़कर एक ड्रेस जाविया ने उसे दिलवाए थे। उसका कुंदन जैसा रूप खुल के बाहर आया था कि सभी ने उसकी तारीफ की थी कि वो खुद में शर्मा गई। पर एक मसला हो गया था। उमर उसको तैयार हुआ देख उसके पास नहीं जा रहा था। उसे अपनी मम्मा चाहिए थी। इस बात को सबने बहुत इंजॉय किया, जबकि हयात उमर को उठाने को मचल रही थी और वो उसके पास जा ही नहीं रहा था। मजबूरन हयात को मेकअप रिमूव करना पड़ा। इस लम्हे मरियम को हयात का कद बहुत बड़ा लगा, जो किसी और के बच्चे के लिए खुद को नज़रअंदाज कर गई। उमर को गोद में लेते एक सुकून उतरा था उसके चेहरे पे, जिसे सबने महसूस किया। जुलेखा, तुम तो किस्मत वाली हो। बहू तो चुन के लाई हो, बहुत प्यार करती तुम्हारे पोते से। सगी माँ पे इतनी मोहब्बत ना दे पाती जितनी ये सुतेली होके दे रही है। और यही हयात के दिल की किरचियाँ हुई थी। वो खुद को उमर की माँ कहलवाती थी, फिर सुतेली लफ्ज़ कहाँ से आ गया। जुलेखा बेगम बहुत खुश थी। हर कोई ही तारीफ कर रहा था, लेकिन हयात का दिल बुझ सा गया। वलीमे के फंक्शन से फ्री होके हयात उमर को सुला रही थी कि जावियार कमरे में दाखिल हुआ। इकबाल अंकल के साथ मिलकर वो शादी के सारे इंतजाम देख रहा था और काफ़ी थक गया था। ऐसे में हयात और अपने बच्चे को देखने का, उन्हें सराहने का मौका ही ना मिला। अब रूम में आया तो वो सादा से ड्रेस में थी और उमर उसकी गोद में अपनी नींद पूरी कर रहा था। जाविया ने उसके थकन के हिसाब से उमर को उसकी गोद से लेते कॉट में लटाया और हयात को नीचे करके लेटाते उसका सर तकिए पर रखा। हयात भी नींद के झुरकों में थी। तकिए पर सर धरते ही नींद ने अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया था। पर आज जावियार के एहसासात बदल रहे थे। उसको अपनी बीवी की कुर्बत की ज़रूरत महसूस हो रही थी, जिस पर उसने पिछले 8 माह से बंद डाले हुए थे। आज वो जज्बात मुंह जोर हो रहे थे। उसके करीब लेटता वो उसका सर अपने सीने पर रखा। एक अजीब सा सुकून उसके रगों पे में उतरा था। उसके माथे पर लब रखे तो दिल में करंट सा उठा, पूरे जिस्म में स्पार्क सा हुआ। उफ, ये छोटी सी लड़की तो बहुत खतरनाक है। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाते मुस्कुराया, लेकिन मज़ीद पेशकदमी न कर सका। उसकी नींद का ख्याल करते वो भी सोने की कोशिश करने लगा। उमर की बर्थडे पर वो शहजादा लग रहा था और हयात तो मलिका थी। सबकी ज़ोरदार तालियों की गूंज में उमर ने हयात और जावियार के साथ मिलकर लेयर केक को कट किया था। जावियार ने बहुत धूमधाम से अपने बेटे की बर्थडे सेलिब्रेट की थी। हयात बहुत खुश थी। जावियार ने उसका मान रखा था। उसकी ये बात मान के जावियार ने उमर की बर्थडे पर
حیات کو گفٹ دیا تھا۔ ڈائمنڈ سیٹ اس کی گردن پہ سجاتا وہ اسے مان بخش رہا تھا۔ مریم اور نور اس کے لیے بے انتہا خوش تھی، جبکہ حیات تو بری طرح گھبرا گئی تھی اور زلیخا بیگم کے ساتھ جا چپکی تھی۔ سبھی نے خوب ہوٹنگ کی۔ رات کو عمر کو سلاتے زلیخا بیگم کے حوالے کرایا تو انہوں نے بخوشی اسے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ ماں تھی، بچوں کے بدلتے احساسات سمجھ رہی تھی۔ حیات باتھ روم سے نکلی تو عمر کو کوٹ پہ نہ پاتے پریشان ہوئی۔ عمر کہاں ہے؟ زاویار کے روم میں آتے وہ فوراً پوچھ بیٹھے۔ آج عمر اپنی دادوں کے پاس سوئے گا۔ زاویار نے اسے سر سے پیر تک گہری استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن عمر کو تو وہ کیسے سنبھال لیں گی؟ میں عمر کو حیا یہاں آؤ، اور وہ جو دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی، زاویار کے پکارنے پر اس کی طرف سر جھکایا ہے۔ آج کی رات اسے وہیں رہنے دو، تم یہاں میرے پاس آؤ۔ زاویار نے اسے بازو سے تھامے اپنے پاس بٹھایا۔ بلیک سلک کے نائٹ گاؤن میں اس کا خوبصورت کھلتا دو آشتہ روپ دیکھتے زاویار کے اندر جوا جذبات پل میں آگ لگے۔ اس کے گلے میں نازک سا پینڈنٹ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ بے خود سا ہوتا اس کا سر تکیے پر گرا گیا۔ حیات کا دل پسلیاں توڑ باہر آنے کو بیتاب ہوا۔ اسے زاویار سے اس اقدام کی توقع کہاں تھی؟ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، جو لائٹس کو ریموٹ سے ڈم کرتا اب اس کے قریب آتا اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھا۔ حیات نے لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ لی۔ سانسوں کا ارداش بڑھتا جا رہا تھا۔ زاویار اس کے گالوں سے اس کی گردن تک کا سفر کرتا نیچے آیا تو حیات ایک دم بری طرح پنک ہوتی اسے پرے جھٹکتی بستر سے دور جا کھڑی ہوئی۔ زاویار کی گرفت اس پہ نرم تھی، اس لیے وہ اس کا حصار توڑ گئی، لیکن زاویار کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے یوں دھتکار دے گی۔ کیا مسئلہ ہے؟ زاویار کو غصہ آ گیا۔ حیات ابھی بھی گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا سین ہو رہا تھا۔ وہ زاویار کو کیا سمجھاتی؟ تمہاری ہمت کیسے بھی میرا ہاتھ جھٹکنے کی؟ اسے کلائی سے تھامے واپس بستر پہ دھکا دے گیا۔ حیات کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سر نفی میں لایا۔ میں نے تو سوچا تھا بہت پیار اور محبت سے تمہیں سمیٹوں گا، لیکن شاید تمہیں عزت راس نہیں آئی، زور زبردستی چاہتی ہو تم۔ زاویار غصے سے پنکارا۔ نہیں، مجھے ڈر لگا تھا، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ حیات معصوم بچوں کی طرح صفائی دینے لگی تو زاویار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے اشتعال پہ قابو پانے لگا۔ اس کی کم سنی کا احساس کرتے اب کی بار وہ بہت نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ حیا، مجھے آج کی رات میں تمہاری قربت چاہیے۔ شاید میں خود غرض بھی ہو گیا ہوں، لیکن تم بیوی ہو میری۔ 8 ماہ تک خود پہ قابو کیے رکھا، اب مزید نہیں رکھ پا رہا۔ تمہارا وجود مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، مجھے آج رات نہیں رہا جائے گا۔ میری باہوں میں بکھر جاؤ حیا، میں تمہیں سمیٹ لوں گا۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس کی نازکی کو اپنے سینے سے مس کر رہا تھا۔ حیات چاہ کے بھی اسے روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس آیا تھا، چاہت یا محبت میں نہیں۔ اور پھر بیوی ضرورت کا سامان بھی تو ہوتی ہے، اور حیات جو پہلے عمر کی ماں بنی اب زاویار کی بیوی بننی تھی۔ زاویار نے اس کے گاؤن کی ڈوری کو کھولتے اس کے جسم سے گاؤن کو الگ کیا تو اس کے جسم کی رہنائیوں کو دیکھتا پل میں مبہوت ہوا تھا۔ سو بیوٹیفل۔ اس کی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں دبائے وہ اس کی سسکیاں بلند کر گیا۔ اس کی سسکیوں کو اپنے لبوں میں دباتا وہ دھیرے دھیرے جنونی سونے لگا۔ اس کی ذرا سی نزدیکی پر حیات ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اپنی شرٹ اتارتے ہوئے اس پہ سایہ فگن ہوتا اسے دھیرے دھیرے ہر پردے سے ذات کر گیا۔ کمرے میں حیات کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھی، جبکہ ہر گزرتے لمحے میں زاویار کا جنون بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور اس جنون میں حیات بہتی چلی جا رہی تھی۔ اس کو شدت سے خود میں سمایا تو حیات کی چیخ بلند ہوئی۔ ریلیکس حیا، اس کے بالوں کو اس کے ماتھے سے پیچھے گرتا گھبرا کے بولا، جس کے چہرے پر اندھیرے میں بھی درد کی لہر دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر پھونک مارتے وہ پیار سے پوچھ رہا تھا، جبکہ دونوں کے جسم پسینے سے شرابور تھے۔ وہ پین۔ حیات کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گرے۔ فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، اب نہیں ہوگا۔ اس کے گالوں پہ لب رکھتے اپنے نرم اور محبت بھرے بوسوں کی وہ چھاڑ کرتا دھیرے دھیرے اپنی شدت بھی اس نازک جان پہ برسانے لگا۔ وہ اس کی نازکی کا بہت خیال کرتا، بہت دھیرے دھیرے اس میں سما رہا تھا، لیکن حیات کا سانس پھر بھی رکنے کے در پہ تھا۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ نازک ہو یار، زاویار مسکرایا تھا، جبکہ حیات نے اس کے مسکرانے پر اسے شوق کی نظروں سے دیکھا،
اور ایک دم سے اپنے عمل میں تیزی لانے لگا۔ حیات کی آہیں اور سسکیاں سنتے اس پہ نشہ سا طاری ہونے لگا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں مکمل گم ہوتے ارد گرد سے بے خبر ایک جان ہو کے تھے۔ یہاں زاویار سکون کے منزل طے کرتا پرسکون ہوا، وہیں حیات بھی آج خود کو مکمل ہوتا محسوس کرتی پرسکون ہوئی تھی۔ اللہ نے اسے اس کے صبر کا پھل دیا تھا۔ جس طرح اس نے صبر کیا، زاویار کے دل میں خود بخود اس کی جگہ بن گئی اور حیات وہ مقام پا گئی جو کبھی ہما بھی نہیں پا سکے تھے۔ صبح زاویار کی آنکھ کھلی تو حیات کو بکھری حالت میں اپنی باہوں میں پایا۔ رات بھر وہ اپنی نازک جان پر اس کی شدتوں کو سہتی رہی تھی۔ کئی ایک بار روئی بھی تھی، ہچکیاں تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور اس کا یہ معصوم ایکٹ مزید زاویار کو اس کے قریب کرتے جنونی کرتے رہے کہ وہ ہر پردہ گراتا اسے اپنا گیا تھا۔ اس کو اپنے اوپر کرتے وہ اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ ہما سے بھی خلوت کے لمحات میں وہ پیار کرتا تھا، لیکن ہما کے اندر شرم و حیا مفقود تھی۔ وہ اس کا پورا پورا ساتھ دیا کرتی تھی، جبکہ پہلی بار حیات کو اپنانے پہ وہ جو سرور زاویار کو محسوس ہوا تھا وہ ہما کے لیے محسوس نہیں کر سکا تھا، اور شاید وجہ یہی تھی کہ وہ ایک مرد کے ساتھ خوشی نہیں رہ سکتی تھی۔ آئے روز اس کے ساتھ مختلف مردوں کو دیکھتے زاویار کو اس پہ اب ترس آتا تھا، جبکہ حیات کے وجود سے اپنا وجود جوڑ کر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پاک ہو گیا ہو۔ وہ پاک روح تھی، اور زاویار کو بھی اس کا شدت سے احساس جاگا تھا۔ زاویار کے نرم گھرم لمس پہ وہ ذرا سا ہڑبڑائے، نیند سے بوجھل پلکیں کھلنے سے انکاری تھی۔ اے روح حیات، جاگ جاؤ، ایک رات میں تمہارا یہ حال ہے، آگے کی تو ہر رات تم نے میری باہوں میں گزارنی ہے، تب کیا ہوگا تمہارا؟ وہ اس کی کان کی لو کو چھوتا محبت سے بولا تو حیات نے اپنی بھاری پلکیں کھولی۔ عمر، عمر! وہ نیند میں بھی عمر کو پکاری تھی۔ بے اختیار زاویار کو اپنے بیٹے سے جیلسی سی ہونے لگی۔ تمہارا عمر نامر تو بند کروں میں؟ اس کا سر تکیے پہ گرائے وہ پھر سے اس پر حاوی ہوا تو حیات کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ نہیں پلیز، میرا عمر جاگ گیا ہوگا، پلیز جانے دیں، وہ منمنائی۔ اچھا، ایک بات کا جواب دو، پھر جانے دوں گا۔ زاویار نے بھی تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کیا۔ رات کو جو ہوا ہمارے بیچ اچھا لگا تمہیں؟ زاویار پوچھتے ہوئے خود بھی پزل ہو رہا تھا، پر اسے حیات کی فیلنگز جاننی تھی۔ اس کے سوال پہ حیات کا چہرہ بلش کرنے لگا۔ پلیز جانے دینا، وہ پلکیں گراتے بولے، جبکہ نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ زاویار اپنی بات پہ قائم ہی رہا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے شرما گئی، جبکہ اس کی یہی شرم و حیا زاویار کا دل جیت گئی تھی۔ زاویار کے پیچھے ہٹتی وہ بستر سے اٹھی، لیکن اپنی بکھری حالت دیکھتی وہ روحان سی ہوئی۔ جاؤ، پہلے شاور لے لو، پھر مل کے عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے محبت سے بولا تو وہ شرما کے اٹھ گئے، جبکہ زاویار ٹھنڈی آہیں بھرتا رہ گیا۔ گھر بھر میں ایک خوشی کا سما چھایا ہوا تھا۔ وقار حسن واپس لوٹ آیا تھا۔ مریم کی دعائیں اس کے اللہ نے سن لی تھی۔ وہ کسی مشن کی وجہ سے غائب ہو گیا تھا۔ سب کو یہی لگا وہ شہید ہو گیا، لیکن آج وہ مشن مکمل کر کے غازی بن کے لوٹا تھا۔ مریم کا سر سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ رو رو کے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ اب مزید بنا کسی دیری کے مریم کی سادگی سے رخصتی کرتی گئی۔ مزید اب کوئی انہیں تڑپانا نہیں چاہتا تھا۔ مریم وقار حسن کے سینے سے لگی، کتنی دیر آنسو بہاتی رہی۔ وقار حسن نے اسے رونے سے نہیں روکا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ بس ایک بار وہ رو لے، اس کے بعد وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ بہت انتظار کروایا وقار حسن آپ نے، وہ اس کے سینے سے لگی شکوہ کر گئی۔ انتظار لا حاصل ہوتا تو تکلیف ہوتی، لیکن جس انتظار کا اتنا پیارا پھل ملے اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا، اس کے گال پہ اپنے دانت گاڑ گیا۔ وہ آج بھی اسے لے کے اس قدر جنونی تھا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا، یا شاید ان کچھ ماہ سال میں وہ زیادہ جنونی ہو گیا تھا۔ مریم کو اس کے ہر عمل میں اپنے لیے جنون کے ساتھ عزت بھی دکھائی دی۔ اسے اپنی باہوں میں لیے بستر پہ لایا۔ وقار، آپ کے جنونی انداز سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اسے ایک ہی جوش میں خود کو ہر پردے سے آزاد ہوتا دیکھ وہ تھوڑا گھبرائے۔ ڈرنا بھی چاہیے، فوجی ہونا، اور فوجی خود تو سخت جان ہوتا ہے، اس کی بیوی بھی سخت جان ہونی چاہیے۔ وہ اسے ایک آنکھ ونگ کرتا سینے سے لگا گیا۔ مریم نے ہجر کا درد سہا تھا، اور وقار اس کے ہجر کے درد کا مداوع کرنا چاہتا تھا، اور اس مداوع میں وہ اب تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے بہت محبت اور مان سے اپناتا چلا گیا۔ وہ سبھی اس وقت ہاسپٹل میں تھے۔ ہما کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور بہت بری حالت میں تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے بچنے کی امید نہیں دلائی تھی۔
اپنے آخری لمحات میں وہ اپنے بیٹے عمر کو دیکھنا چاہتی تھی۔ زاویار نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہما سے عمر کو ملوائے، لیکن سب کے سمجھانے پر وہ مان گیا۔ ہما آخری سانسیں لے رہی تھی جب عمر کا چہرہ اسے دکھائی دیا، اور ساتھ ہی حیات کا چہرہ بھی۔ وہ حیات کی گود میں تھا اور حیات کو مما کہہ رہا تھا۔ اپنے آخری لمحات میں اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی جنت بھی حیات کو دے چکی تھی، جو واقعی عمر کی ماں بن گئی تھی۔ ہما کے چہرے کو مسکان نے چھوا اور وہیں اس کی روح پرواز کر گئی۔ کسی نے اس کے جانے پہ اشک نہیں بہائے سوائے حیات کے۔ وہ تو تھی ہی نرم دل۔ زاویہ یہ دیکھے نا، یہ زپ بند نہیں ہو رہی۔ اپنی میکسی کی زپ کو بند کرتی وہ الجھی ہوئی تھی۔ اس کی صاف شفاف کمر کو دیکھتا زاویار کا دل بری طرح مچلا تھا۔ وہ اپنا رسپیشن دے رہا تھا اور حیات پھولوں میں سجی ملکہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی برہنہ کمر پہ ہاتھ پھیرتا وہ اس کی سٹریپس کو کھینچ گیا۔ اس کی پشت سیدھا زاویار کے سینے سے جا لگی۔ زاویار اس کی کمر پہ اپنے لبوں سے لمس بکھیرتا مدہوش سا ہوا تھا۔ زاوی پلیز، وہ بری طرح گھبرائی۔ اسے کیا پتا تھا کہ ڈریسنگ روم میں اسے بلانے پر، مدد لینے پر وہ اسے بے بس کر دے گا۔ جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑتا وہ اس کی زپ بند کر گیا اور اس کے نیوڈ لپسٹک سے سجے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیا۔ اس کی سانسوں کو چراتا وہ اس کو پل میں نہ ڈھال کر گیا۔ آج کی رات ایک الگ انداز میں تم میں سماؤں گا کہ تم میرے سینے میں منہ چباتی رہ جاؤ گے۔ اس کی باتوں پہ حیات شرما کے اس کے سینے میں سمائے جا رہی تھی۔ زاویہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور دونوں آج کے ریسیپشنز کے لیے تیار ہوتے اپنے بیٹے کے ہمراہ اسٹیج کی جانب بڑھے۔ سبھی نے ان کے کپل کی تعریف کی۔ عمر کو اپنے سینے سے لگائے وہ حیات کی کمر کے گرد باہیں پھیلائے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ ڈیئر ریڈرز، ایسے ہی مزید انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔